अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन और इस स्टूडियोज़ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट व तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, आज की अखबारात की अहम ख़बरों पर हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, उस पर तज्ज़िया भी पेश करेंगे। तो बड़ी ख़बर वही है जो गुज़िस्ता कुछ दिनों से चल रही है, SIR वोट चोरी वाला मामला, जिसको लेकर अपोजिशन एहतजाज कर रहा है। राहुल गांधी की यात्रा कल दूसरे दिन भी जारी रही। बिहार के औरंगाबाद में राहुल गांधी ने खिताब किया और अपोजिशन के दीगर कायदीन, तेजस्वी यादव वगैरह और भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि SIR जो है वोट चोरी का एक नया हरबा है। वहीं एक बड़ी खबर जो तकरीबन तमाम अखबारात में आज शाये हुई है, वो है कि EC की जानिब से 65,000 अफराद के नामों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। तो क्या कुछ ये मामला है, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। वहीं ज्ञानेश कुमार जो है अपोजिशन ने जिन्होंने एक रोज़ कबल 2 रोज़ कबल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन मामलात को गलत ठहराया था, उन पर अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि वो BJP की ज़बान बोल रहे हैं, BJP के तर्जुमान हैं। और CEC से जो सवालात किए गए थे, उन सवालात के जवाबात नहीं दिए गए, बल्कि उन्होंने BJP की तर्जुमानी की है। वहीं पार्लियामेंट में भी कल ये मसला जो है देखा गया, पार्लियामेंट के ऐवानों में भी और शोरगुल रहा। तो पार्लियामेंट के इजलास से मुताल्लिक़ भी हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी बड़ी ख़बर जो है वो पूरे मुल्क में मानसून से मुताल्लिक़ है। जम्मू से लेकर महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक में बड़ी आफत समावी जैसी कैफियत हैं। कई मुकामात पर कई लोगों के हलाक होने, फौत होने की खबर है। और दीगर और बड़ी ख़बरें जिसमें बैनुल-अक़वामी ख़बरें भी हैं, जिसमें ज़ेलेंस्की ट्रंप मुलाकात है, गज़ा की सूरत हाल पर भी बात करेंगे और मुक़ामी ख़बरों पर भी बात करेंगे कि कल हैदराबाद में एक परसों रात में असल में वाक़या हुआ है, हादसा हुआ है और इस हादसे पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और जैसा प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है, वही SIR की जानिब आते हैं कि क्या कुछ जो है इसमें डेवलपमेंट्स हैं आज के अखबारात के हवाले से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बिहार का SIR चल रहा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी वोटर्स लिस्ट की जामे और खुसूसी नज़रसानी। जी, वो तो चल रही था, लेकिन वोट चोरी भी आ गया, तो अब ये 2 आतिशा हो गया। तो देखिए, ये मामला अब जम कर कौमी यानी इशू बन गया, बहुत बड़ा कौमी इशू बन गया। तो यकीनन बड़ी ख़बर का आपने इंतखाब किया है, तो यकीनन इस पर बात करेंगे और दीगर ख़बरें भी आपने जो खुलासा किया है, कोशिश करेंगे उन पर हम बात करें। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है, सफ़र की 24 तारीख़ है और 19 अगस्त है। अब देखिए, बड़ी ख़बर जो उभर कर आई है वो है 65 लाख जो राय दहिंदों के नाम इलेक्शन कमीशन ने काट दिए थे, फहरिस्त से निकाल दिया था। और 65 लाख वोट मामूली वोट नहीं होते, बहुत बड़े होते। और उसमें 22 लाख लोग मर चुके, जी, 37 लाख लोग कोई इनका अता पता नहीं, यानी माइग्रेंट हो गए। 7 लाख लोग वो डाउटफुल सस्पेक्ट वोटर्स, वो कैटेगरी बनाई गई। इस तरीके से 65 का आंकड़ा दिया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको यह फहरिस्त जारी करनी है। तो कल इलेक्शन कमीशन ने यह फहरिस्त जारी कर दी। अब इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, इसमें जो लोग बाहयात हो गए हैं या जिनके पते हो गए हैं जो है, उनको उनका आधार देखकर अब उनका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अब ये 24 अगस्त तक ये मामला करने की बात की गई है। मैंने 5-6 दिन हो गए लेकिन ये करने में। तो अब ये इलेक्शन कमीशन को मजबूरन ये लिस्ट जारी करनी पड़ी है। और जो बिहार के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, जो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे होते हैं, उनकी तरफ से ये बिहार में ये लिस्ट, बल्कि आवाम के लिए भी ये लिस्ट जारी कर दी गई है। तो इस तरीके से एक बड़ा खुलासा हो रहा है। दूसरी तरफ वोट अधिकार यात्रा, यानी वोट का हक, उसके ऊपर यात्रा। औरंगाबाद का एक इलाका है, यानी माफ़ कीजिएगा, बिहार का एक इलाका है औरंगाबाद। जी, तो वहाँ की डेडलाइन से खबर आई है। एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है, जिसका नाम तब्दील करने की जो है जो कुछ हुआ है, जो खैर वो छोड़िए, अलग सवाल है। तो ये औरंगाबाद में बहुत बड़ा जो है रैली, जो है रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो पूरी तरीके से BJP के एजेंट बने हुए हैं। वो यानी गैर जानिबदार जैसा होना चाहिए दस्तूरी ओहदे पर रहते हुए, वो नहीं किए, बल्कि उन्होंने जो सवालात उन्होंने किए थे, जो आवाम के सवालात थे, वो उस पर यानी
اس کو انداز کر کے ایک طریقے کا جو ہے غلط جو ہے تاثر دینے کی کوشش کی ہے، اور اپوزیشن کو دھمکانے کی کوشش کی گئی کہ 7 دن کے اندر آپ جو ہے حلف نامہ داخل کریں، ورنہ سمجھ گئے ہوں گے ورنہ کیا ہے، معافی چاہیں قوم سے، یا پھر آپ کی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ جھوٹی ہوں گی. انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ کیا کر رہا ہوں، یہ آپ ہی کا ریکارڈ ہے، الیکشن کمیشن نے مجھے دیا ہے، میں نے اس کا خلاصہ کیا ہے، میں نے کچھ نئی بات نہیں کی، ان کا یہ ماننا ہے. تو خیر کافی رسپانس، حالانکہ بارش کے باوجود بہار میں جم کر بارش ہو رہی ہے، بارش کے باوجود ہزاروں لوگ یہ بتا رہے. دیکھیے ویڈیو خیر میڈیا میں کوریج نہیں ہوا رہا، چونکہ آپ کو معلوم ہے میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے، تو میڈیا نے پوری طریقے سے دبا دیا. بلکہ دیکھیے میڈیا خیر جو بھی ہو، لیکن زمین پر کیا ہو رہا ہے وہ ہے. تیسری اور 2 باتیں ہیں. ایک تیسری بات جو سب سے بڑی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کمشنر کو کوئی بھی آسانی سے ہٹا نہیں سکتا، چونکہ جو قانون حکومت نے ترمیم کے ذریعے یعنی امینڈمنٹ لا کر بنائے ہیں ان کو پوری طریقے سے محفوظ رکھا گیا ہے. ان کے لیے ایک آہنی جال بنا کے رکھ دی گئی ہے. ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکتا، ان کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا. یہ پوری طریقے سے پیونٹی کہتے ہیں جس کو، جی بالکل ان کو جو ہے معافی ہے. مبرہ جیسا ہمارے صدر جمہوریہ ہوتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکتا. ہمارے گورنر صاحب جن کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے اسی زمرے میں ان کو ڈالا گیا. تو ٹھیک ہے، اب کس کے لیے کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ میں امپیچمنٹ موشن، جیسا ججز کے لیے، ججز کو بھی آپ نہیں کر سکتے، تو جج کو نکالنے کے لیے پارلیمنٹ امپیچمنٹ موشن لا سکتی ہے، پارلیمنٹ اس کے ذریعے ان کو نکالا جا سکتا ہے. تو اب یہی کا استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن یہ سوچ رہی ہے کہ چلو اس کے خلاف ایک امپیچمنٹ موشن شروع کریں گے. تو دیکھیے امپیچمنٹ موشن کے بارے میں. اور رہی بات، جیسا کہ الیکشن کمشنر اتوار کو کہہ رہے تھے کہ 45 دن کے اندر جو ہے حلف نامہ داخل کر کے پٹیشن ڈالنا ہے. تو اب سماج وادی پارٹی کی طرف سے دیکھیے تصویر بھی دی گئی ہے. اکھلیش سنگھ یادو جو سماج وادی پارٹی کے سربراہ ہیں، تو ان کی طرف سے دی گئی ہے کہ ہم نے 1 نہیں 2 نہیں 18,000 پٹیشن ڈالے تھے وتھ ان جو مقررہ وقت کے اندر، اسٹیپولیٹڈ جو ٹائم تھا ان کا. 18,000 یعنی جو اسمبلی کے الیکشن ہوئے اس میں ہم نے 22 میں یعنی اسٹیٹ کے جو ہے بتا رہے ہیں، اور پھر پارلیمنٹ کے جو 24 کو الیکشن ہوئے جو تو سارے ملک میں ہوئے، ہم نے 18,000 ڈالے پٹیشن کے ساتھ یعنی حلف نامے کے ساتھ ڈالے. اور انہوں نے پورے ڈسپلے کیے. دیکھیں حلف نامے، پورے حلف ناموں کے ساتھ ارکان پارلیمنٹ ٹھہرے ہوئے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کسی نے حلف نامہ داخل نہیں کیا، یہ جھوٹا ہے. یہ چیف الیکشن کمشنر جھوٹا ہے. انہوں نے کہا ہم نے یہ 18,000 حلف نامے ڈالے، اس کی نقلیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. لیکن اس پر کوئی کارروائی ہوئی، کوئی انکوائری ہوئی نہیں. جبکہ پریس کانفرنس میں چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. تو یہ پورا معاملہ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خبر جو ہے الیکشن کمیشن کے یعنی جو جانبداری پر سوال اٹھاتی ہے. اب دوسری طرف دوسری ریاستوں میں بھی جیسا کہ کل ریونت ریڈی کا بیان آیا تھا کہ تلنگانہ میں بھی ممکن ہو کوشش کی گئی ہوگی. تو خیر کیا ہوا کیا نہیں ہوا، چونکہ دیکھیے ایک یعنی جس طریقے سے جو کچھ معاملات چاہے وہ بہار میں ہو، ہریانہ میں ہو، مہاراشٹرا میں، کرناٹک میں جو الیکشن کس طریقے سے کیا جا رہا ہے، اس پر اب شکوک و شبہات اور زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے. جی پارلیمنٹ میں کبھی اجلاس میں اس پر کل بحث رہی، تو آخر پارلیمنٹ میں جو ہے لگاتار اس پر جو ہے بحث کا مطالبہ کر رہی ہے اپوزیشن، لیکن اس کو حکومت کی جانب سے قبول نہیں کیا جا رہا ہے. وہیں دوسری طرف ان بحث کے درمیان بہت سارے بل پاس ہو رہے ہیں، یہ بھی خبر آ رہی ہے. دیکھیے یہ الگ سوال ہے. جہاں تک بلز کا سوال ہے، دیکھیے سرکار کو میجورٹی حاصل ہے. بحث یعنی اپوزیشن کے جو معاملات ہیں اس میں 2 ہیں بل، ایک نان فائنینشیل بل اور فائنینشیل بل. یہ 2 قسم کے بلز ہوتے ہیں. فائنینشیل بلز میں یہ ہوتا ہے کہ ایون پارلیمنٹ ہنگاموں کی وجہ سے یعنی بالکل نہیں چل پا رہی ہے، تب بھی جو فائنینشیل بل کو ڈیم ٹو بی پاس ہو جاتا ہے. یعنی چونکہ مال کی ضرورت ہوتی ہے کچھ کام کرنے کے لیے، سرکاری کاموں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں رکاوٹ نہ ہو تو یہ جو فائنینشیل بل ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں. اب رہی ہوا بھی کئی مرتبہ ہوا، ایسا نہیں ہے. نان فائنینشیل بلز کے بارے میں اب دیکھیے یہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے. لیکن چونکہ سرکار کے پاس میجورٹی ہے، جو بھی ہو 10 15 20 25 جو بھی میجورٹی ہے، وہ تھنک میجورٹی ہے سرکار کی، کوئی بڑی میجورٹی نہیں ہے، وہ آسانی کے ساتھ
تو اس میں جو ہے ووٹنگ نہیں ہوتی، اس میں بالکل وائس ووٹ ہوتا ہے. جی یس ہیو اٹ جیسا، یس نو اٹ نو اٹ نو اٹ نو، اس طریقے سے جو ہے وائس ووٹ کے ذریعے اس کو پاس کر لیا جاتا ہے. طریقہ کار ہے. یعنی پارلیمنٹ میں جتنے اراکین موجود ہوں گے انہی کی ندائی نہیں وہ نہیں ندائی ووٹوں سے، اس لیے کہ دیکھیے اسپیکر جو کرسی صدارت پر بیٹھتے ہیں وہ ہاؤس میں دیکھ لیتے ہیں کہ میجارٹی کس کی ہے، وہ گنتی نہیں کراتے. جی البتہ اگر کہیں کوئی خاص ایشو ہے تو اپوزیشن کی طرف سے کہا تھے ڈویژن آف دا ہاؤس کہتے ہیں، یعنی تقسیم ایوان. چلو تقسیم ایوان کا مطلب پارلیمنٹ کے جو داخل ہونے کے دروازے ہوتے ہیں یا جانے کے دروازے ہوتے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. جتنے ارکان اس وقت ہیں، بعض وقت اپوزیشن کو یہ ہوتا ہے کہ دیکھ لیے کہ جو ہے ارکان ہے سرکار کے میجورٹی میں ہے لیکن وہ ایوان کے باہر ہیں، لابی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں. اب وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی کم تعداد ہے اور ہماری تعداد اس میں خط ایوان میں جو موجود لوگ ہیں بڑھ کے، اس وقت ڈیمانڈ کر لیتے ہیں ڈویژن آف دا ہاؤس. جی تو اس وقت پکڑتے ہیں. جی ایک اور بڑی خبر جیسا کہ ابتدا میں نے کہا کہ مانسون سے متعلق ہے کہ پورے ملک میں اس وقت مانسون کا خاص طور پہ جو ہے بارش، سیلاب، بادل پھٹنے کے واقعات کی خبریں آ رہی ہیں کشمیر سے لے کر. جیسا کہ مہاراشٹرا میں بھی کل 7 افراد ہلاک ہوئے اور مہاراشٹرا کے ایک مقام گیر ہے وہاں پر بھی جو ہے کار کے بہنے سے جو ہے پانی کے بہاؤ میں 3 خواتین لاپتہ اور ایک جو ہے نعش ابھی ملنے کی خبر ہے. وہیں تلنگانہ میں بھی جو ہے شدید بارش ہو رہی ہے. مزید اور 2-3 دن تک جو ہے لگاتار موسلادھار بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے اور راجستھان اور دیگر مقامات پر بھی کافی اس مرتبہ بارش کی خبریں آ رہی ہیں. دیکھیے گزشتہ 15 دنوں سے ملک میں مانسون، کلاؤڈ بسٹ اور تودے گرنے سے بے شمار واقعات ہوئے ہیں. کئی مقامات پر جیسا کہ اتراکھنڈ میں 2 گاؤں بالکل طریقے سے بہہ گئے، ایک گاؤں تو بالکل ختم ہو گیا. جی دوسرا کشتواڑ جو کشمیر کا ہے، جموں کا علاقہ ہے، وہ کل کٹھوا کی بات ہوئی. جی ہاں. اور آج جو خبر ابھر کر آئی ہے سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی ہے وہ مہاراشٹرا کا وہ علاقہ ہے جو بامبے ہے، رتنا گری ہے اور یہ مرٹھواڑے کا علاقہ ہے. مرٹھواڑے میں گوداوری میں بھیانک طوفان ہو گیا، یعنی سیلاب آ گیا ہے. اب دیکھیے جیسا کہ بتایا کہ نادیڑ میں فوج طلب کر لی گئی ہے ریسکیو آپریشن کے لیے بھیانک طریقے سے، حالانکہ سوکھی رہتی ندی وہاں، لیکن اب دیکھیے اس کو اتنی طغیانی آ گئی ہے وہاں. اور مرٹھواڑا بہت متاثر ہوا ہے. اور بامبے میں جیسا کہ وہاں ایئر ٹریفک، ریل ٹریفک، سڑک ٹریفک، یہ تینوں بھی جو ہے یعنی کام نہیں کر پا رہے، مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں. لوکل ٹرین پر کافی بڑا اثر ہوا. یہ بہت سی چیزیں جو ہے آج تباہی کی چیزیں کہی ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد تو خیر یہ ابتدائی ہے، ابھی اس کا کہنا مشکل ہے. دہلی، NCR، گروگرام اور اس علاقے میں یہ پوری طریقے سے یہ بھی پانی میں ہے. راجستھان کا علاقے پانی میں ہے. اور کرناٹک میں دیکھیے، ساؤتھ میں دیکھیے، کرناٹک اور تلنگانہ یہ بہت متاثر ہوئے ہیں. کرناٹک میں بھی 7 یا 8 اموات کی اطلاع دی گئی ہے. تلنگانہ کے اندر بھی، تلنگانہ میں بھی کئی اموات ہوئی ہیں. جیسا کہ جگتیال ایک بڑا علاقہ ہے جو ایک ضلع ہے، وہاں بھی کار بہنے سے وہاں جس میں جو سوار تھی خواتین وہ ان کے فوت ہونے کی اطلاع ہوئی. اور کچھ لوگ ندی میں بہہ جانے سے، کچھ لوگ ہیں اس طریقے سے کئی ایک واقعات ہوئے. اور ابھی 48 گھنٹے تک الرٹ دیا گیا ہے کہ بھئی یہ ریڈ الرٹ پوری طریقے سے. تو ساؤتھ اور نارتھ اور ساؤتھ یہ دونوں بھی اس وقت بڑے طور پر متاثر ہیں. یہ بہت بڑا جو ہے ایک آفات سماوی ہے اور سرکاریں جو ہے جو بھی ہو سکتا ہے، جہاں بھی ہو سکتا ہے، جو ہے ریسکیو آپریشن وغیرہ کے کام ہو رہے ہیں، اس کی بھی آج اخبارات نے رپورٹنگ کی ہے. جی ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں یہاں وقت تو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. ایک اور خبر مجھے صاحب نے درمیان میں اورنگ آباد کے نام تبدیل کرنے کی بات کی تھی. منصف میں بڑی خبر پہلے صفحے پر خبر آئی ہے. ایک رکن اسمبلی BJP کے انہوں نے مطالبہ کیا ہے UP کے کہ غازی پور کا نام بدل دیا جائے اور اس کا نام مہارشی گوتم رکھا جائے. اب آپ دیکھیے حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، قلم ان کے ہاتھ میں ہے، کاغذ ان کے ہاتھ میں ہے، اور چوری سے لی گئی سرکار ان کے ہاتھ میں ہے. تو ٹھیک ہے، چلیے کریے. ابھی ایک نہیں، یہ کئی سینکڑوں نام تبدیل ہوئے ہیں. 1-2 نہیں، سب سے زیادہ جو نام تبدیل ہوئے ہیں اتر پردیش میں ہوئے، اس کے بعد اتراکھنڈ میں ہوئے ہیں، آسام میں ہوئے ہیں، کئی مقامات. اب تو چھتیس گڑھ میں بھی شروع ہو گیا ہے. تو یہ تو خیر نام بدلنے سے اگر قسمت بدل جاتی ہے تو ہم کہیں گے ویلکم، لیکن
نام تو بدل گیا لیکن قسمت اور خراب ہو رہی، کیا کر سکتے ہیں. چلیے ان کو مبارک ہو. بارش سے متعلق ایک ہی حادثے کی خبر جو حیدرآباد سے ہے رامنتاپور میں، کہ جس طریقے سے یہ واقعہ پرسوں رات میں ہوا ہے، اور اس میں جو ہے تقریباً 6 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے، کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور کوئی بڑی مورتی یا جو ہے وہ کو لے جایا جا رہا تھا، رتھ کو وہ شاید واپس لا رہے تھے، اور وہ ہائی ٹینشن تار سے ٹکرا گیا، اور اس کے بعد میں وہیں پر تقریباً اسپاٹ پر 5 نوجوانوں کی موت ہوئی. اس کے بعد میں کچھ ابھی زخمی بھی ہیں. حالانکہ جو ہے حکومت کی جانب سے گریشیا وغیرہ کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن جو بی جے پی کے صدر ہیں ان کا یہ بیان آیا تھا کہ GHMC اور برقی عملہ اس کے لیے، یا برقی کا محکمہ اس کے لیے ذمہ دار ہے. دیکھیے یہ فیسٹیول خوشی کے لیے منائے جاتے ہیں، چاہے کسی کا بھی ہو، کوئی مذہب کا ہو، کوئی اس کا ہو، لیکن جب خوشی غم میں بدل جائے یہ بہت دکھ کی بات ہوتی ہے. ہفتے کے دن جنم اشٹمی منائی گئی، جی، اور دیکھو لوگ نوجوان جوش و خروش کے ساتھ برابر چلی، اچھی بات ہے. اب یہ حیدرآباد کے قریب، حیدرآباد کا ہی علاقہ ہے سمجھے، رامنتاپور اوپر کی روڈ جی ہے. تو لوگ جو ہے اپنی کار کے ذریعے، وہ رتھ ہوتی ہے شری کرشن جی کی رتھ ہوتی ہے، اس کو جو ہے لے جا رہے تھے، لیکن کار وہ فیل ہونے کے بعد ان لڑکوں نے کیا کیا، ایک عقیدہ ہے اپنے کندھوں پہ لے جائیں گے اس کو. اور دیکھیے وہ بلند تھی، وہ ہائی ٹینشن بار بڑے اوپر ہے، انہوں نے جوش میں نہیں دیکھا اس چیز کو. احتیاط ضروری ہے دیکھیے. اور وہ بھی کب، رات کے 1 یا 2 بج رہے تھے، رات یعنی اتوار داخل ہو گیا تھا اپنا. اس رات جو ہے، اب اس جیسے ہی وہ ہوا، ہائی ٹینشن وائر ہوتے ہی، چونکہ یہ اسٹیل کا تھا یہ رتھ پورا، جی، جو لوگ جو اپنے کھاندوں پر لے کے جا رہے تھے اس کو، وہ جبھی جھلس کے بے شمار لوگ اس میں جو ہے 4 لوگ تو جو رت اپنے کاندھوں پہ تھے وہ تو جبھی ہو گئے، لیکن جو سہارا دے رہے تھے اس میں بھی 8-10 لوگ تھے. تو اس میں ابھی تک 6 لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی اور زخمی ہیں. تو یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے. دیکھیے احتیاط بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی جو ہے تقریب ہو، کبھی بھی جوش کے ساتھ ہوش کی ضرورت ہے. یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. خیر سرکار کی حد تک ذمہ دار ہے یا عوام کو حد تک ذمہ دار ہے، یہ خیر ایک ڈیبیٹ کا پہلو ہے. کہیں سیاستدان اپنی اپنی سیاست اس پہ روٹیاں بھی سیکتے ہیں. تو وہ جو بیان بازیاں ہو رہی ہیں اس سے کچھ مطلب نہیں ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دیکھو انسانی زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے. نوجوان بس ادھورے سفر کو چلے گئے، تو یہ گھر والوں پر کیا ہو رہا. دیکھیے آپ آج مقامی اخبارات میں بھی دیا گیا ہے کہ کیسے گھر والوں پر کیا ظلم ہوا ہے. لوگ جو ہے خوشی منا رہے ہیں جنم اشٹمی کی، اور لوگ اس طریقے سے گھر ویران ہو گئے. تریپورہ کی مسجد میں خنزیر کا گوشت ملنے کے بعد جو ہے کشیدگی کی خبریں ہیں، یہ خبریں بھی اخبار میں آئی ہیں. نہیں دیکھیے یہ واقعات اور بڑھیں گے، ایسا نہیں ہے. چونکہ جس طریقے سے چوری کے ذریعے آئی سرکار، جس پر جو اپوزیشن الزام لگا رہا ہے، اور جو SIR ہے، یہ اس پورے منظر کو بدلنے کے لیے آپ کئی اور واقعات ہوں گے. کہیں مسجد پر جو ہے خنزیر ڈال دیں گے، کہیں مندر میں جا کے گائے کا گوشت ڈال دیں گے، کہیں کسی کی لنچنگ کر دیں گے یا کسی کو مار پیٹ کر دیں گے. اب دیکھیے بمبئی سے، حالانکہ وہاں پانی کا معاملہ تھا کل ایک دن پہلے کی بات ہے، یعنی ہفتے کی بات ہے. خیر اب تو خیر لوکل ٹرین تو بالکل بند ہو چکی بارش کی وجہ سے، لیکن وہاں ایک لوکل ٹرین پر پورا قبضہ کر کے جنم اشٹمی کا جوش منا کر جو ہے جس طریقے سے جو کچھ ہوا ٹھیک ہے، جوش یعنی بنائیے ضرور، لیکن جب ریل کے جو ہے اپنی سیٹ کے اوپر اگر کوئی نماز کے جیسا کچھ کرتا ہے بیٹھ کر بھی، تو اس کے ساتھ اس کی لنچنگ کی جاتی ہے. تو یہ واقعات تو اور بڑھیں گے، ایسا نہیں ہے. اس لیے قوم کو پوری طریقے سے جو ہے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ان کے جو عزائم ہیں، کیونکہ یہ اب پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. جو انگریزوں نے جو کام کیا ہے، کیونکہ یہ انگریزوں کے وارث تھے، یہ جو معافی نامہ دیے تھے انگریزوں کو، یہی نسل ہے. انہوں نے کتابوں کو تبدیل کیا ہے. بلکہ اب دیکھیے 15 اگست کے جو معاملات تھے، اس میں جو تہذیبی پروگرام ہوئے، اس میں کئی واقعات، ایک واقعات تو آپ نے کل بھاؤ نگر کا دیکھا، گجرات کا آپ نے واقعات کیا، اور کئی واقعات کے لوگوں نے ہم کو جو ہے ویڈیو کے ذریعے جو اخبار میں نہیں چھپے، کس طریقے سے یہ چھوٹے بچوں میں، نئی نسلوں میں جو نوخیز نسلیں ہوتی ہیں، اس میں مسلمان طبقے کو ولن بتایا جا رہا ہے. تو یہ تو چیزیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے. چونکہ جب تک یہ چور سرکار رہیں گی اپوزیشن کے مطابق، یہ اس طریقے کا یہ حرکتیں ہوتی رہیں گی. جی. غزہ سے متعلق خبر یہ ہے کہ ایک تو غزہ پر مسلسل جو ہے
اسرائیلی بربریت جاری ہے، کئی لوگ کل بھی شہید ہوئے ہیں. وہیں جو ہے جو قبضے کے منصوبے کو اسرائیلی فوجی سربراہ کی منظوری کی خبر بھی آئی ہے. دیکھیے اسرائیلی کابینہ نے تو پہلے ہی یہ منظوری دے چکی ہے، ایک ہفتے سے زیادہ ہوا ہے، اور اس کے صرف بیان بازیوں کے علاوہ کچھ ہونا نہیں. اقوام متحدہ ہو یا نام نہاد مسلم ممالک جس کو کہتے ہیں ہم، تو میں کہوں گا نہیں مسلم ممالک چونکہ عرب ممالک نہیں غلط ہے فلاں ہے، یہ سے ہٹ کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب دیکھیے غزہ میں جس قسم کی بربریت ہے، جب بھی آپ ایک اخبار کا جو ہے ذکر کر رہے تھے صدائے حسینی جو اخبار ہے، وہ ہر دن پہلے صفحے پر ایک ایسی تصویر دے رہا ہے جو دل خراش ہو جاتی ہے، جس کو دیکھنے کے لیے بھی آپ گوارا نہیں کر رہیں گے. کس طریقے سے بھوک کے ذریعے بچے مرتے جا رہے ہیں، یہ تو ظلم ہوتا رہا ہے. اور ایسے میں دنیا پوری خاموش ہے. دنیا کو امن کی فکر ہے یوکرین کی، دنیا کو امن کی فکر ہے افریقہ کے ملک کی، دنیا کو امن کی فکر ہے فلپائن اور تھائی لینڈ کی، جو ڈونلڈ ٹرمپ نوبل انعام کا جو ہے دعوے دار کر رہے ہیں، اور ان کو فکر ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان امن کی. بہت دیکھیے بڑے فکر مند آدمی ہیں جو نوبل انعام کے لیے جو ہے بےتاب ہو رہے ہیں. لیکن جبکہ سب سے زیادہ ہتھیار یہ بتایا گیا ہے، کل ایک رپورٹ میں نے دیکھی، اس میں یہ بتایا ہے کہ تقریباً آپ اندازہ کیجئے کئی کھرب کے ہتھیار گزشتہ 22 مہینوں سے جو کنسائنمنٹ دی گئی ہے ہتھیاروں کی اسرائیل کو معصوم لوگوں کو مارنے کے لیے، یہ تو سب سے زیادہ جو یعنی یہودی فوج سے زیادہ سب سے زیادہ جو معاملہ ہے وہ امریکہ کا ہے، جو قتل عام میں بالواسطہ ملوث ہے. تو یہ ہے، کچھ ہونے کا بھی نہیں ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لیکن دوسری جو امید کی کرن جو دیکھی جا رہی ہے، پرسوں اتوار تھا، سارا تل ابیب اٹھا، ہزاروں لوگ خود یہودی لوگ جنگ کے خلاف اٹھے. لیکن ابھی ایک بھی خبر آئی ہے کہ کل ورکنگ آور یعنی ڈے ہونے کے باوجود بھی پیر کے دن وہاں بھی دوسرے دن بھی یہ مظاہرہ ہوا، نتنیاہو کے خلاف مظاہرہ ہوا کہ آپ فوری جنگ روک دیں، معصوم لوگوں کو مت ماریں. یہ دیکھیے عوام ٹھیک ہے، یہودیت اور سیونیت میں بہت بڑا فرق ہے. یہودیت وہ جو ہے ایک جو ان کا جو دین ہے ٹھیک ہے، وہ بھی ایک صاحب کتاب لوگ ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ لوگ اچھے ہیں. زیونسٹ الگ ہے، زیونسٹ ظالم قاتل، یہ چنگیز خان کی اولادیں ہیں. تو یہ اس طریقے کا جو ہے معاملہ ہے، بدترین صورتحال ہے. ابھی تک جو ہے شہید ہونے والوں کی جو تعداد ہے فلسطینی جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ 62,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ گمشدہ لوگوں کی، تباہ شدہ گھروں کی وہ تعداد الگ ہے. ہاسپٹل دوا یعنی شیلٹرز، عارضی شیلٹرز میں رکھے. اب دیکھیے پردے، اب دیکھیے وہاں گرمی کا بہت بڑا معاملہ، پانی پینے کا پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. اور جارڈن اور ایجپٹ جو بازو ملک ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی. تو اس سے کچھ ہونے کا نہیں، بلکہ یہ دونوں ممالک ہر دن اسرائیل کو، تل ابیب کو اور دیگر شہروں کو سپلائی کرتے ہیں، چاہے وہ اسینشل کموڈیٹیز ہو یا گیس کی سپلائی ہو یا جو بھی ہو، لیکن فلسطینیوں کو دینے کا ان کو کوئی حق نہیں دیتا. ٹرمپ زیلنسکی ملاقات کے تعلق سے بھی اخبارات میں خبریں آئی ہیں، تو اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا اب یہاں جو ہے امن ہو سکتا ہے زیلنسکی روس اور یوکرین کے درمیان کچھ؟ اب دیکھیے کل واشنگٹن کو بلایا گیا، زیلنسکی واشنگٹن میں تھے. ٹرمپ نے ان کو بتایا دیکھو بھئی امن ہو سکتا ہے. میری بات ہوئی الاسکا میں پوٹن کے ساتھ. پوٹن کا یہ ماننا ہے کرائمیا جو یوکرین کا مشرقی جنوب مشرقی علاقہ ہے، جو ایک بہت عرصہ پہلے روس نے اس پر قبضہ کیا تھا، کہا کہ وہ علاقے سے آپ دستبردار ہو جائیں، نمبر ایک. دوسرا کنڈیشن یہ ہے آپ نیٹو جو اتحاد ہے، فوجی جو اتحاد ہے نیٹو کا، اس میں آپ شامل نہ ہو. یہ چیزیں ہیں، آپ اس پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ کرائمیا میں رشین اوریجن لوگ ہی زیادہ تعداد میں رہتے ہیں. تو وہ آپ یوکرین میں اس کو رکھ لے کے آپ کے لیے بھی کچھ فائدہ نہیں ہے، چونکہ ہمیشہ سے وہاں آپ کے خلاف مسلح جدوجہد ہوتی رہی کافی جو ہے. تو یہ چیزوں پہ آپ راضی ہو جائیں، امن ہو جائے گا. یہ دو چیزیں انہوں نے رکھی سامنے، اور کہا کہ ماسکو میں کچھ دن کے بعد، میں تو چاہ رہا ہوں کہ 22 انہوں کا ماننا ہے کہ وہ 22 اگست کو میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں ماسکو میں، جس میں زیلنسکی کو بھی ساتھ کر. تو اب زیلنسکی کو وہ تیار کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ یہ دو چیزوں پر مان لیجئے، کرائمیا کا جو علاقہ ہے وہ اس سے آپ دستبردار ہو جائیں، اور دوسرا نیٹو میں شامل نہ ہونے کا عہد کر لیں. اب ایک اچھے پڑوسی کی طرح روس کے ساتھ رہیں آپ.
ناظرین پروگرام ہمارے اخبار اپنے ابتدائی مراحل میں ہیں. جیسا کہ کل ہم نے کہا تھا کہ صحت کے متعلق بھی اخبارات میں خبریں آتی ہیں، تو صحت بھی ایک اہم چیز ہے انسانی زندگی میں. صحت کا بہتر رہنا، اس کو ٹھیک رکھنا، تو اس کی میں کیا غذا استعمال کی جائے، خاص طور پر ہلدی کے دودھ اور بادام سے متعلق جو خبریں آئی ہیں اخبارات میں مضامین کی شکل میں، اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، قدرت نے انسان کو جب پیدا کیا، یہاں اتارا، آدم ایک جو عقیدہ ہے کہ انسان کو اتارا گیا اس سرزمین پر. زمین ایک ارتھ، ایک سیارہ ہے جی، جو سورج کے اطراف پھرتا ہے، بالکل چھوٹا سا دکھتا ہے آپ کو. دیکھیے، تو اس کے لیے اس نے پہلے ہی یہاں چیزیں پیدا کرتی انسان کے فائدے کے لیے. کتنا سوچتی ہے قدرت، کتنا سوچتی ہے آپ کے بارے میں. اور ویسے بھی آج کل سوشل میڈیا میں، یوٹیوب میں آپ کوئی نسخہ مارو، مل جاتا آپ کو. جی ہاں جی. لیکن اخبارات کے ذریعے ان کے اخبارات ایک ڈاکومنٹ بن جاتے ہیں. تو کل ہم نے بھی ذکر کیا تھا بھئی رات کے وقت دودھ میں ہلدی کے استعمال سے آپ کو کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کا بھی ذکر کیا گیا. لیکن آج چلیے اچھی بات ہے، روز ایک اخبار اپنی نسخہ لکھ رہے ہیں کہ بادام کے استعمال سے آپ کو کیا چیزیں ہوتی ہیں، بادام میں کون سے کانٹینٹ ہوتے ہیں، کتنے جو ہے وٹامنس ہوتے ہیں، کیلشیم کتنا ہوتا ہے، اور آپ کو کولیسٹرول کتنا کم ہو سکتا ہے آپ کے. یہ تو یہ غذا کے ذریعے بھی آپ اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے. خیر، یہ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک یعنی صحت مند رہ سکتے ہیں جب تک آپ کی حیات ہے، ایک حیات مقرر ہے. اب کئی لوگ بولتے ہیں ارے صاحب وہ تو بہت صحت مند انسان تھا، وہ کیسے انتقال ہو گیا. وہ الگ سوال ہے. لیکن جب تک آپ حیات میں رہے، تندرست رہیں، یعنی موت تو یقینی ہے، یہ ہر بشر کو موت یقینی ہے، ہر بشر، شجر، ہر چیز کو، ہر جانور کو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ احتیاط نہ کریں. تو یقیناً احتیاط کریں، اور نسخوں کا بھی، چھوٹے چھوٹے نسخوں میں آپ کے ساتھ جو ہے فوائد ہوتے ہیں. تو اخبارات میں بھی اس کو لکھتے ہیں، تو اچھا ہے، اس پر عمل کریں. چھوٹی سی چیزوں میں آپ کو راحت مل جاتی ہے. جی ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا اسی کے ساتھ آج یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے. ایک مرتبہ پھر ماجد صاحب کے مشکور ہیں کہ آج کے اخبارات کی طبی بڑی خبروں پر آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں ناظرین آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد اسلام الدین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت. دیکھتے ہیں 14 نیوز. خدا حافظ.